बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं और हमारा जो उर्दू अदब में पहला उन्वान है उसका नाम है नेकी कभी रायगा नहीं जाती। यानी कि नेकी जो है वो किसी भी सूरत में की जाए, चाहे जानवर के साथ की जाए चाहे इंसान के साथ की जाए, अल्लाह ताला वो कभी भी ज़ाया नहीं करता और उसका सिला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। तो हमें हमेशा नेकी जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए। ठीक है, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 5 है, उसमें जो नेकी का सबक दिया गया है वो एक कहानी की सूरत में है और उस कहानी को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सहाबा कराम को सुनाई थी। तो चलें, अब आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलिए और मैं बुलंद ख़्वानी करूँगी, मेरे साथ साथ आप भी बुलंद ख़्वानी कीजिएगा। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अच्छा, ये कहानी जो है बहुत ही सबक आमूज़ है, तो इस वजह से एहतराम और तासुरात के साथ इसको हम पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। बहुत पुरानी बात है, 3 आदमी सफ़र पे जा रहे थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवा भी चलने लगी। उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए एक गार में पनाह ले ली। तूफ़ानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के दहाने के सामने आ गिरी और गार से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। उन तीनों ने मिलकर चट्टान को हटाना चाहा, मगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली। वो तीनों बहुत परेशान हुए, अब क्या करें, कैसे गार से बाहर निकलें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएं। अच्छा, ये 3 आदमी जो थे वो सफ़र पे जा रहे थे और रास्ते में तूफ़ान आ गया, तो उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए गार में पनाह ले ली। अब उन तीनों का जो है वो ये बताया जाएगा कि उन तीनों में जो समझदार था उसने कहा कि हम अपनी कोई नेकी याद करते हैं और उसी का वास्ता दे के हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। तो जो उनमें से एक शख्स था उसने कहा कि मेरे माँ बाप क्योंकि बहुत बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, ख़ुद जो थे वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो मैं उनके गुजारे के लिए बकरियां चराता था और शाम को सबसे पहले बकरियों का दूध धो के अपने माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को देता था। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा सफ़ा नंबर 5 हो गया। अब सफ़ा नंबर 6 पे चलते हैं। सफ़ा नंबर 6 पे है कि एक दिन जंगल से लौटने में देर हुई और जब वो अपने घर आया तो उसके वालिदैन सो चुके थे। तो उसने जल्दी जल्दी बकरियों का दूध निकाला और वालिदैन के पास खड़ा हो गया और उन्हें नींद से नहीं जगाया, और लेकिन उसने ये भी नहीं किया कि वो अपने बच्चों को भी नहीं दिया। अब सारी रात वो दूध का प्याला लेके वालिदैन के सिरहाने खड़ा रहा। जब सुबह माँ बाप जागे तो ये देखकर वो बहुत दुआएं दी उन्होंने उसे और उसने कहा कि ए अल्लाह, मेरा ये अमल तुझे राज़ी करने के लिए था और अगर तुझे ये मेरी नेकी मंजूर है तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। तो जैसे ही उसने दुआ ख़त्म हुई तो चट्टान अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी सिरक गई। बाहर से रोशनी आने लगी, लेकिन अभी भी इतनी जगह नहीं हो सकी कि वो सब बाहर निकलें। अब दूसरे साथी की बारी आई। उसने कहा कि मैंने एक शख्स से कुछ मजदूरी करवाई और जब उसका काम ख़त्म हुआ तो मैंने मजदूरी में चावल दिए। अब वो चावल देख के नाराज़ हो गया और उन्हें लिए बगैर चला गया। जब उसने क्या करा कि उन चावलों को ज़मीन में बो दिया, उसमें से बहुत बरकत हुई। फिर उसने क्या करा कि उन चावलों की जो आमदनी हुई थी उससे भेड़ बकरियां खरीदी और देखते ही देखते उसके पास एक बहुत बड़ा रेवड़ तैयार हो गया। यानी कि बहुत सारे जो जानवर थे वो एक जगह जमा हो गए। एक दिन अचानक वो मज़दूर अपनी मजदूरी लेने चला आया। उसने अपने सारे जानवर उसे दे दिए और कहा कि ये सब तुम्हारी मजदूरी के चावलों की बरकत है। वो बहुत खुश हुआ और दुआएं देता हुआ चला गया। अब दूसरे आदमी ने कहा कि ए अल्लाह, ये सारा अमल तुझे राज़ी करने के लिए था, हम पर रहम फरमा और अगर मेरी इस नेकी के सदक़े में हमें बाहर जाने का रास्ता अता फरमा। जब ये दुआ ख़त्म हुई तो चट्टान अपनी जगह से मज़ीद हट गई, मगर अब भी उसमें जगह नहीं हो पाई थी कि वो तीनों बाहर निकल पाते। उसके बाद फिर तीसरे आदमी ने एक कनीज़ पर अपने रहम का वाक़या सुनाकर अल्लाह ताला से फ़रियाद की तो चट्टान गार से हट गई और वो तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गार से बाहर आए और खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। बेशक नेकी कभी बेकार नहीं जाती, यानी कि नेकी जो है वो किसी सूरत में भी ज़ाया नहीं होती है और खुदा न खास्ता अगर हम पे कभी कोई बुरा वक्त आता है या हम परेशानी में होते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर अपना उस नेकी के ज़रिए हम पे अपना करम करते हैं और हमें
اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو چیپٹر تھا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم اس سبق کے سوال جواب کرتے ہیں۔ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی، اس کا پہلا سوال ہے کہ مسافروں نے غار میں کیوں پناہ لی؟ مسافروں نے طوفان سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ غار میں ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ اس کا جواب آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ غار میں ان کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا کہ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان غار کے دہانے کے سامنے آ گری اور غار سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ پھر سوال نمبر 3 پہ آپ آ جائیے کہ پہلے شخص نے کیا نیکی کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے شخص کے ماں باپ بہت بوڑھے کمزور تھے اور وہ ان کا بہت خیال رکھتا، وہ بکریاں چراتا اور بکریوں کا دودھ دھو کر پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ یہ تینوں سوال ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 پہ آئیے۔ سوال نمبر 4 ہے تینوں آدمیوں کی دعا کے بعد کیا ہوا؟ جواب لکھیں گے آپ لوگ کہ تینوں آدمیوں کی دعا کے بعد چٹان غار سے ہٹ گئی اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا پیغام حاصل کیا؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ تو پیارے بچوں، یہ 5 سوال ہو گئے۔ اب ہم اس سبق کی خالی جگہ پہ آتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے کہ مسافروں نے ڈیش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ کس سے بچنے کے لیے؟ طوفان سے بچنے کے لیے۔ پھر خالی جگہ نمبر 2 ہے ڈیش سے باہر جانے کا ڈیش بند ہو گیا۔ ڈیش میں غار آئے گا، غار سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ نمبر 3 پہ ہے ڈیش کو زمین میں بو دیا۔ کس کو زمین میں بویا تھا؟ چاولوں کو زمین میں بو دیا۔ اچھا، صفحہ نمبر 14 ہے آپ کی بکلیٹ کا، اور چوتھی خالی جگہ کہ 3 آدمی ڈیش پر جا رہے تھے۔ 3 آدمی کہاں جا رہے تھے؟ سفر پہ جا رہے تھے۔ نمبر 5 ہے کہ مزدور اپنی ڈیش لینے چلا آیا۔ اس میں آپ لکھیں گے بلینکس میں مزدور اپنی مزدوری لینے چلا آیا۔ یہ آپ کی 5 خالی جگہ ہو گئی مکمل۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جائیے، صحیح غلط کے نشان لگائیں۔ پہلا ہے کہ 2 آدمی سفر پہ جا رہے تھے۔ نہیں، اس میں 2 آدمی نہیں 3 آدمی جا رہے تھے، تو اس لیے یہ غلط ہوا۔ نمبر 2 ہے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ طوفان سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ نمبر 3 پہ چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لیں، یہ صحیح ہے کیونکہ چاول کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خریدی تھیں۔ نمبر 4 ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 5 کہ ان چاروں نے مل کے چٹان کو ہٹانا چاہا، تو یہ غلط ہے کیونکہ وہ 4 نہیں وہ 3 تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس طرح سے یہ سارے صحیح غلط بھی کر لیے۔ نیچے آ جائیے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ اچھا، یہ 5 الفاظ ہیں اور اس کے 5 کے جملے یہ ہیں کہ عمل، ہمیں اپنے اساتذہ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے سمجھدار، سمجھدار انسان عقل مندی کی باتیں کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے نیکی، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ خوشی خوشی، ہم اسکول کا کام خوشی خوشی کرتے ہیں۔ نمبر 5 برکت، کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کچھ آپ کے سامنے مثال کے طور پہ جملے تھے، آپ اس سے الگ ہٹ کے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کا سبق نمبر 1 نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے نئے عنوان کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق نمبر 2 اردو قواعد میں سبق نمبر 2 کے ساتھ ملتے ہیں۔ عنوان ہے صفت کی اقسام، اور پھر ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو سبق نمبر 1 میں نے آپ لوگوں کو خط اور درخواست لکھوایا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ اپنی کاپی میں بہت اچھے سے کر لیا ہوگا۔ اب آپ کے پاس جو بکلیٹ ہے، آپ اس کے صفحہ نمبر 1 نکالیے۔ اچھا دیکھیں بچوں، صفت کی اقسام، سب سے پہلے تو ہم صفت کا تھوڑا سا تعریف وہ کر لیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ صفت جو ہے وہ کلمہ ہے جو جس سے کسی چیز کی اچھائی، برائی، تعداد یا مقدار یا حالت ظاہر ہوتی ہے۔ صفت کی ڈیفینیشن تو سبھی کو پتہ ہوگی، جیسے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے چمن میں خوشنما پھول کھلا ہے، اب جو خوشنما ہے وہ صفت پھول کی صفت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بہت سارے اب ہے لال رومال، تو رومال کی صفت کیا ہوگی؟ لال، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اقسام کے اوپر آ جائیے، تو اس کی اقسام جو ہیں وہ
4 ہیں، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ تو ان 4 اقسام کو لے کے، اور یہ جملے جو ہیں وہ ہمارے کچھ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں آپ کے صفحہ نمبر 1 پر، تو ہمیں ان کو پہچان کے لکھنا ہوگا۔ اچھا، نسبتی جیسے اس میں دیا ہوا ہے نمبر 1 کہ لاہوری نمک کا کیا بھاؤ ہے۔ اچھا دیکھیں، لاہور جو ہے وہ نمک جو ہے اس کی نسبت کس سے ظاہر ہو رہی ہے؟ لاہور سے، یعنی کہ جس جگہ کا نام دے دیا تو وہ اس سے اس کی نسبت ہو گئی، تو اس کو ہم یہاں فوراً لکھ دیں گے صفت نسبتی، یعنی کہ ایسی صفت، وہ صفت ہے جو کسی خاندان، شخص، ملک یا شہر کے ساتھ اپنے موصوف کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ایسے ہم جتنے بھی جملے آئیں گے یا الفاظ آئیں گے تو ہم اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے نیچے 2 پہ، نمبر 2 ہے کہ واہ واہ کتنا سہانا وقت ہے۔ تو سہانا وقت ہے، واہ واہ کتنا سہانا وقت ہے۔ اب سہانا کیا ہے؟ وہ ذاتی ہو گیا، یعنی کہ وہ وقت کی ذات ہو گئی کہ بھائی وہ کتنا سہانا ہے، تو ہم اس کو لکھیں گے صفت ذاتی، یعنی کہ صفت ذاتی ایسی صفت جو اپنے موصوف کی ذاتی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب وہ کیونکہ اچھائی کو ظاہر کر رہا ہے نا اس کی، کہ بھائی سہانا منظر ہے یا سہانا وقت ہے، تو وہ اس لیے ہم اس کو صفت ذاتی کہیں گے اور لکھیں گے بھی۔ اور اس طرح کے جتنے بھی جملے آپ لوگ کبھی بھی دیکھیں تو فوراً صفت ذاتی اس کے آگے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے عربی گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے۔ اچھا دیکھیں، پہلے بھی میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ جیسے لاہوری نمک، تو اسی طرح عربی گھوڑا، تو گھوڑے کی نسبت کیا ہوئی؟ عربی، اب وہ عرب سے تعلق رکھتے تو اس کی نسبت یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں گے صفت نسبتی۔ اچھا، نسبتی کے 4 جملے ہیں، چاروں جیسے ایرانی قالین بہت نایاب ہوتے ہیں، تو قالین کی نسبت ایران سے ہے تو اس لیے وہ نسبت ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ پشاوری چپلی کباب کی کیا بات ہے۔ اب چپلی کباب جو ہیں وہ کہاں کے مشہور ہیں؟ پشاور کے، تو وہ اس کی نسبت ہو گئی، تو یہاں ہم نے نسبتی لکھ دیا۔ اسی طرح نمبر 6 پہ ہے کہ پاکستانی کھانے بڑے ذائقے دار ہوتے ہیں، تو کون سے کھانے ذائقے دار ہوتے ہیں؟ پاکستانی کھانے، تو وہ نسبت ہو گئی، تو اس پہ بھی ہم نے نسبت لکھ دیا۔ اس کے بعد 7 پر ہے کہ سلمہ بڑی نیک دل لڑکی ہے۔ اب سلمہ بڑی نیک دل لڑکی ہے، تو نیک دل کیا ہوا؟ وہ اس کی ذات ہو گئی، کیونکہ وہ ذاتی طور پہ اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے سلمہ کی، کہ وہ نیک دل لڑکی ہے، تو ہم نے فوراً یہاں پہ صفت ذاتی لکھ دیا۔ اس کے بعد ہے نمبر 8 پہ کہ چمن میں سینکڑوں پھول کھلے ہیں۔ اب سینکڑوں جو ہے وہ عددی ہے، عدد بتا رہا ہے کہ کتنے پھول کھلے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ سینکڑوں، یعنی کہ ہم اس کی تھوڑی سی تعریف ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ صفت عددی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ پہلے، دوسرے، تیسرے لڑکے کو انعام ملے گا، تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارا عددی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں اور ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، تو یہ بھی عددی ہے، کیونکہ اس میں ایک میان میں 2 تلواریں آ رہی ہیں اور 2 بادشاہ آ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کی عدد بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 10 پہ آ جائیے کہ دودھ میں تھوڑا سا بھی پانی نہ ملاؤ۔ اب تھوڑا سا یہ کیا ہو گیا؟ مقدار ہو گئی، تو ہم اس کو یہاں پہ مقداری، صفت مقداری لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس۔ 1000 برس جو ہے وہ بھی اس کی مقدار یا تعداد بتا دی، تو ہم اس کو بھی یہاں پہ صفت مقداری لکھ دیں گے، یعنی کہ وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے، جس میں ناپ تول شامل ہے، جیسے کہ چائے میں تھوڑی شکر ڈال دو، زیادہ کھانا نہ کھاؤ، تو یہ سب چیزیں جو کیا کہلاتی ہیں؟ صفت مقداری۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے پورے جو ہیں 11 جملے مکمل ہوئے اور صفحہ نمبر 1 آپ کا مکمل ہو گیا۔ آپ بالکل اسی طرح اس کو لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔